क्लब की रोशनियां मदम थी, मगर मौसीकी की धड़कन पूरे माहौल पर हावी थी। रंग बिरंगी लाइट्स रक्स करती हुई दीवारों पर पड़ रही थी और हुजूम अपनी धुन में मस्त झूम रहा था। किसी की हंसी की गूंज रही थी तो कोई मेज पर बैठा अपने ड्रिंक में मगन था। माहौल में हल्की सी धुआं धुआं कैफियत थी, जैसे किसी अनजाने राज की परछाइयाँ हर तरफ बिखरी हो। लेकिन जैसे ही क्लब के मरकजी दरवाजे पर दो सियाह सूट पहने गार्ड्स नमूदार हुए, एक पल के लिए सबकी तवज्जो बढ़ गई। उनके पीछे एक कद आवर दबंग शख्सियत अंदर दाखिल हुई। फेरोज खानजादा, उसकी चमचमाती जूतियाँ, महंगा सूट और रोबदार अंदाज जैसे ही रोशनी में वाज़ेह हुआ, माहौल पर एक अनदेखा सुकूत छा गया। लोग सरगोशियाँ करने लगे। लड़कियां तो दिल थाम कर बैठ गई। वो अपनी मखसूस चाल में चलता हुआ बार के करीब आया और एक नज़र गिरदोपेश पर डाली। बारटेंडर झिझक कर आगे बढ़ा। सर, आपके लिए कुछ? पेरोज खानजादा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गिलास उठाया, मगर उसकी नज़रें अब भी क्लब के हुजूम पर थी। वो यहाँ महज तफरीह के लिए आया था, लेकिन कुछ ही देर में एक 10 एज ग्रुप इस क्लब में दाखिल हुआ। उनके हाथ में बर्थडे केक था। शायद उनमें से किसी एक की बर्थडे थी, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग इस क्लब में आए थे, जहाँ सब लोग बहुत मॉडर्न लिबास पहने हुए थे। इसी ग्रुप में एक लड़की जिसने बहुत घुटनों तक आती फ्रॉक के साथ केपरी पहन रखी थी और सर पर हिजाब था। फेरोज खानजादा की नज़र अचानक उस पे पड़ी तो हिजाबी चेहरा देखकर नज़रें पलटना भूल गया। पहली बार किसी ने उसे अट्रैक्ट किया, लेकिन जल्द ही खुद पे काबू पाते हुए सर झटका और एक दफ़ा फिर से ड्रिंक करने लगा और कुछ देर बाद उठकर जाने लगा तो बाहर की तरफ आती उसी लड़की से टकरा गया। जोया खान ने जल्दी से सॉरी कहा और आगे को बढ़ने लगी कि पेरोज खान ने बेइख्तियार होकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो पेरोज खानजादा से टकराते टकराते बची। और अचानक ही उस लड़की का हाथ उठा और पेरोज खानजादा के चेहरे पर छाप छोड़ गया। तब से माहौल में खामोशी छा गई। वहीं पेरोज खानजादा के दिल में उस लड़की को लेकर नफरत का तूफान उठा, जिसके लिए थोड़ी देर पहले नरम जज्बात जागे थे। फेरोज की तरफ देखकर उसने थूक निगला, जो सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। जोया ने थूक निगला, लेकिन जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए वहां से आगे बढ़ गई। फेरोज खानजादा ने बड़ी मुश्किल से खुद पे जब्त किया और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद उसकी दोस्त जोया की तरफ बढ़ी। यार, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? अरे, पेरोज खानजादा है ये, इस शहर की जानी मानी शख्सियत, जिसकी दहशत पूरे शहर में है। और तूने क्या कर दिया? वो ये सब भूलेगा नहीं। देखना, बहुत जल्द वो इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। लेकिन यार, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया, जोया ने घबरा कर कहा। उसकी दोस्त नताशा ने उसे घबराते देखा तो उसे हौसला देते हुए कहने लगी, कुछ नहीं होता, वो इतना बड़ा आदमी है, अपने काम में मसरूफ होकर भूल जाएगा। चलो आओ, केक कट करते हैं। केक की तरफ मुतवज्जो करते ही वो उसका ध्यान भटकाने लगी, लेकिन अब जोया खान के दिल में डर बैठ गया था। उसने बेदिली से पार्टी अटेंड की और घर जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। दूसरी तरफ फेरोज खानजादा ने गुस्से से अपने गार्ड को बुलाया। देखो, मुझे आधे घंटे के अंदर इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी करो। फेरोज ने अपने गार्ड्स को कहते हुए खुद सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कस लेते हुए इधर से उधर चक्कर काटने लगा। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगा। गार्ड ने फौरन हरकत में आकर उस लड़की के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। कुछ ही देर में वो फेरोज खानजादा के सामने खड़े थे। उनमें से एक बोला, सर, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसने कॉलेज में नया नया दाखिला लिया है। उसके वालिद एक सरकारी मुलाजिम है और उसकी माँ सौतेली है। फिर उन्होंने उसके घर का पता भी बता दिया। यह सब सुनने के बाद पेरोज खानजादा मुस्कुराया। कल कॉलेज के रास्ते से ही उसे उठा लाना, जाने के लिए तैयार रहना। फिर उसने गार्ड्स को जाने का इशारा दिया। यहाँ जोया उस दिन से कॉलेज नहीं गई थी। आज पूरे 2 दिन बाद कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में ही उसका एक गाड़ी ने रास्ता रोका और उसे ज़बरदस्ती उसमें बिठा कर ले गए। कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया। मैं पूछ रही हूँ कि कौन हो तुम लोग? वो चिल्लाई, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। फिर कुछ ही देर उसे फेरोज खानजादा के सामने पेश कर दिया गया। फेरोज खानजादा ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ
اس کا بازو پکڑا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، پھر خود کسی کام سے باہر چلا گیا۔ فیروز خان زادہ کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی خوفزدہ تھے۔ زویا نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک کنگ سائز بیڈ کے ساتھ ایک صوفہ اور سفید پردے لٹک رہے تھے، لیکن دروازے کے علاوہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کھڑکی پر لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی جو دیوار میں مضبوطی سے نصب تھی۔ یہ سب دیکھ کر زویا سمجھ گئی کہ یہاں سے فرار ممکن نہیں۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ اسی کمرے میں قید رہی۔ دروازہ نہ کھلا۔ تکن اور خوف کے مارے اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی۔ زویا ابھی بھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیروز خان زادہ کمرے میں داخل ہوا اور زویا کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زویا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ زویا نے گھبرا کر فیروز خان زادہ کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ زویا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ آپ کے راستے میں بھی نہیں آؤں گی، اور کبھی آپ مجھے نظر بھی آ گئے تو میں اپنا راستہ بدل لوں گی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ وہ گڑ گڑائے ہوئے معافی مانگ رہی تھی، لیکن فیروز خان زادہ پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فیروز خان زادہ نے ایک جھٹکے سے زویا کے بال پکڑ لیے اور غصے میں بولا، تمہیں نہیں پتا تم نے کیا بگاڑا ہے؟ زویا نے روتے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر آپ کو تھپڑ نہیں مارا، اچانک سے وہ ہو گیا، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ فیروز خان زادہ نے اس کا چہرہ سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور غصے میں کہا، اپنی بکواس بند کرو اور ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا اور تمہیں اس نکاح کے لیے ہاں کرنی ہوگی، ورنہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن زویا نے اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت دیکھی کہ وہ کانپ گئی۔ زویا نے ہمت کر کے کہا، نہیں، بالکل نہیں، میں تم سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ فیروز خان زادہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، شوق سے انکار کرو لیکن پہلے یہ دیکھ لو۔ اس نے اپنا موبائل زویا کے سامنے کیا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں زویا کے والد کو بندھا ہوا دکھایا گیا تھا اور ان کے سر پر بندوق تانی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر زویا کے ہوشان خطا ہو گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، پلیز میرے بابا کو چھوڑ دو، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، پلیز انہیں کچھ نہ کہنا۔ فیروز خان زادہ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن پہلے تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا، ابھی نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زویا اب بس اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے فیروز خان زادہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، لیکن یہ سب اس نے غیر ارادی طور پر کیا تھا۔ فیروز خان زادہ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ اس کا اپنے علاقے پر دبدبہ اور رعب تھا، سب لوگ اس سے ڈرتے تھے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ اوپر سے وہ بھلا کا حسین تھا اور یہ سب مل کر اسے مزید مغرور بنا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد مولوی کو کمرے میں بلایا گیا۔ فیروز خان زادہ نے زویا کے قریب آ کر اسے گھور کر دیکھا اور کہا، یاد رکھو کوئی غلطی مت کرنا۔ چند ہی منٹوں میں نکاح کی رسم مکمل ہو گئی۔ زویا خان اب زویا فیروز خان زادہ بن چکی تھی۔ وہ خود کو بے بسی کی آخری خط پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنے بابا کی زندگی بچانے کے لیے اسے یہ سب قبول کرنا پڑا۔ دوسری طرف فیروز خان زادہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نکاح کے بعد فیروز خان زادہ نے مولوی صاحب کو رخصت کیا اور زویا کی طرف مڑ کر دیکھا۔ زویا صدمے اور بے بسی کے عالم میں صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ فیروز خان زادہ نے اس کے آنسو کو اپنی انگلی کی پور پر لیتے ہوئے پونک ماری اور پھر سنجیدہ لہجے میں سختی سے کہا، یہ سوگ منانا بند کرو اور جلدی سے اپنا حلیہ درست کر کے میرے کمرے میں پہنچو۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، اگر ان 5 منٹوں میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر فیروز خان زادہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زویا خان اٹھی، باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھوئے، خود کو فریش کیا اور آنے والے وقت کے لیے تیار ہو کر فیروز خان زادہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت ملنے پر جیسے ہی زویا نے کمرے میں قدم رکھا، کمرے کا خوفناک ماحول دیکھ کر اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا اور وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ فیروز خان زادہ نے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟
دروازہ بند کرو اور ادھر آؤ میرے پاس۔ لیکن زویا وہی کھڑی رہی۔ جب پیروز خانزادہ نے اسے یوں ڈھیٹ بنے دیکھا تو وہ غصے میں اٹھا، اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور بٹ پر دھکیل دیا۔ پھر دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھا۔ زویا خان خوف کے مارے پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن پیروز خانزادہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، جگہ جگہ اپنی درندگی کے نشان چھوڑتا اس پر حاوی ہو گیا۔ ساری رات اس نے زویا پر اپنے غصے اور شدت کا اظہار جانوروں کی طرح کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سرد لہجے میں کہا، چلو اٹھو، میرے گارڈز تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے، میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ زویا خان درد سے بے حال تھی، اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا، واش روم میں جا کر فریش ہوئی اور اپنی حالت درست کرتے ہوئے نیچے آئی۔ رات کے ظلم اور کل سے بھوکی پیاسی رہنے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ گارڈز پہلے ہی نیچے کھڑے تھے اور سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جیسے ہی زویا گاڑی میں بیٹھی، گارڈز نے اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ دیا۔ زویا خان جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اپنے بابا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور کہا، بابا آپ ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ کا، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ لیکن اس کے بابا کچھ نہ بولے۔ اتنے میں اس کی سوتیلی ماں کمرے سے باہر آئی اور اسے مارنے پیٹنے لگی اور چلانے لگی، کہاں سے آ رہی ہے؟ کل موہی ساری رات کہاں رہی؟ کسی یار کے ساتھ گئی تھی، اب کیوں واپس لوٹ کر آئی ہے؟ ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر شرم نہیں آئی تجھے؟ میں تو شروع سے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ایک نہ ایک دن ہماری ناک کٹوائے گی، ہمیں شرمندہ کر کے رہے گی، لیکن آپ ہی نہیں مانے تھے۔ وقت پر اس کی شادی میرے بھتیجے سے کر دی ہوتی تو آج یہ سب نہ دیکھنا پڑتا، لیکن دیکھ لو اب پتہ نہیں کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر آئی ہے۔ تو واپس ہی کیوں آئی؟ وہیں پر رہ لیتی، یا پھر تیرے یار نے ایک رات استعمال کر کے تجھے گھر سے نکال دیا۔ تیرے جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ صرف استعمال کرنا ہی جانتے ہیں۔ اس کی ماں کے منہ میں جو آیا وہ بولتی رہی، کیونکہ اس نے شروع سے ہی زویا کو اپنی بیٹی نہیں مانا تھا۔ وہ تو جب سے اس گھر میں آئی تھی اسی دن سے اس پر ظلم کر رہی تھی، اور آج تو حد ہی کر دی۔ پہلے تو اس کے بابا اسے بچا لیتے تھے، لیکن آج وہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا اور ایک دوسرے کے کان میں چمگوئیاں کرنے لگے۔ زویا نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بابا کو سمجھا سکے، لیکن اس کے بابا اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، جھوٹ بول رہی ہو تم، کڈنیپ کرنے والے نے کیا صرف ایک رات ہی تمہیں رکھنا تھا؟ تو کسی عاشق کے ساتھ ہی تھی، اب یہاں کیوں آئی ہے؟ نکل جا اس گھر سے۔ نسیم بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک اندھیرے کمرے کے دروازے تک لے کر آئی اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ لیکن زویا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور کہا، میں بے قصور ہوں، پلیز مجھے باہر نکالیں۔ لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ نسیم بیگم نے جلدی سے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ زویا دروازہ پیٹتی رہی، لیکن کسی نے بھی کان نہ دھرے۔ نسیم بیگم دل ہی دل میں مسکرائی، چلو اس مصیبت سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی کہ کہیں ان کے دل میں رحم نہ آ جائے۔ دیکھے میں کہتی ہوں اس کا اب میرے بانجے سے ہی نکاح کر دے، اب اسے کون اپنائے گا؟ ٹھیک ہے کل ہی بلوا لو اسے، اتنا کہہ کر وہ لیٹ گئے اور نسیم بیگم اپنی کامیابی پہ خوش ہونے لگی۔ زویا خان دروازہ بجاتی رہی، لیکن کسی نے دروازہ کھولنے نہ کھولا۔ وہ تک ہار کر وہی بیٹھ گئی۔ اگلے دن نسیم بیگم اس کے پاس آئی، تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں شعیب کے ساتھ تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اسے یاد آیا کہ اس کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح پہ نکاح کیسے ہوگا؟ اور اگر گھر والوں کو بتایا تو وہ اسے ہی قصوروار سمجھے گے۔ یہی سب سوچتے ہمت کر کے اس نے خود کو اٹھایا اور اس کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی، جو کہ کافی بڑی تھی، جس کی سلاخیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ زویا نے بنا سوچے سمجھے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی۔ اسپتال لے کر گئے، ڈاکٹرز نے اسے ہوش دلایا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے جب گھر والوں کو بتایا کہ یہ پاگل ہو چکی ہے تو انہوں نے اسے ایک مینٹل اسائلم بھیج دیا۔ زویا خان کو باقل خانے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ کبھی تو وہ بالکل خاموش رہتی، دو دن تک کسی سے بات نہ کرتی،
اور کبھی اچانک چیخنے چلانے لگتی۔ وہ ہر چیز کو اٹھا کر زور سے پٹکتی اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر ڈاکٹرز اور نرس سب حیران رہ جاتے تھے۔ کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زویا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ مسلسل اسے دوائیوں کے زیر اثر رکھ رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوتی تو سب کے لیے سکون ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ بے قابو ہو جاتی اسے دو سکون آور انجیکشن دے کر زبردستی سلایا جاتا۔ زویا کو اسپتال میں آئے ہوئے تقریباً 2 سے 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ڈاکٹرز اس کی حالت کو سمجھنے میں ناکام تھے اور صرف یہی کرتے کہ اسے دوائیاں دے کر سلا دیتے۔ اس کی آنکھیں بالکل ویران ہو چکی تھی اور اس کے چہرے سے واضح بے بسی جھلک رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف فیروز خانزادہ کو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ نہ تو اس کا کسی کام میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ اپنی حالت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اسے بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اسے اتنی بے سکونی کیوں ہو رہی ہے۔ کئی بار تو وہ کام کرتے کرتے کام چھوڑ کر باہر چلا جاتا اور کبھی یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہتا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی حالت کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ سب گارڈز بھی اسے دیکھ کر حیران تھے۔ کبھی کبھی تو وہ اتنا غصہ کرتا کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر رکھ دیتی اور کبھی بالکل خاموش ہو جاتا جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ فیروز خانزادہ کی بے چینی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ خود سے اور اپنے جذبات سے لڑتا رہتا، مگر کوئی بھی وجہ اسے مطمئن نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اکثر وہ لمحے یاد کرتا جب اس نے زویا خان کے ساتھ بے رحمی سے سلوک کیا تھا۔ وہ دن اس کی یادوں میں ایک سیاہ دھبا بن کر رہ گیا تھا اور وہ اپنی غلطیوں کا احساس کرتا تھا۔ زویا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسے بھلا نہیں پا رہا تھا اور اب اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کتنی بڑی زیادتی کا شکار ہوئی تھی۔ جب اس نے زویا کے ساتھ زور زبردستی کی، جب وہ اس کی عزت کو پامال کیا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا۔ اسے اپنے اندر کی بے سکونی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی اور اس کا ضمیر اس کے سامنے بار بار زویا کے ساتھ کیے گئے ظلم کی تصویر پیش کرتا۔ اس کا دل شدت سے ٹوٹ رہا تھا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس نے معصوم لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وہ اس ظلم کا شکار بن گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید اس کے اندر کی بے سکونی کی اصل وجہ اس کا وہ ظلم ہے جو اس نے زویا پر کیا۔ اس نے سوچا کہ میں زویا کو واپس لے آؤں گا اور اس کے ساتھ کی ہر زیادتی کا ازالہ کروں گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے گارڈز کو بلایا اور زویا کو لانے کے لیے کہا۔ گارڈ جب اس کے گھر پہنچے تو انہیں پتہ چلا اب وہ ادھر نہیں رہتی۔ جب انہوں نے آ کر فیروز خانزادہ کو یہ بات بتائی تو وہ اور بھی پچھتانے لگا کہ اس کی وجہ سے زویا خان اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی اور اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس نے گارڈ سے کہا کہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈو، مجھے ہر حال میں زویا خان چاہیے۔ سارے ہاسٹل، سارے ادارے اور سارے ہسپتال چھان مارو، لیکن مجھے ہر حال میں زویا چاہیے۔ یہ سن کر گارڈز فوراً اپنے کام پر لگ گئے اور اگلے 2 دن میں زویا کا پتہ لگا کر فیروز خانزادہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ زویا خان نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اپنے ہی کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور وہ پاگل ہو گئی اور اب وہ ایک پاگل خانے میں ہے۔ یہ سن کر فیروز خانزادہ کو لگا کہ جیسے اسے کسی نے آگ کی بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ زویا کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسے کہ پہلے دن تھی۔ ہسپتال میں ایک نیا ڈاکٹر آیا اور سب پیشنٹس کے بارے میں انفارمیشن لینے لگا، اور جب اس نے زویا کی فائل دیکھی تو نرس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ نرسوں نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ لگی اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ یہ سن کر اس ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اس پیشنٹ سے ملنا ہے اور نرس کے ساتھ اس کے وارڈ میں چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے زویا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ چہرے پر اس کے بھلا کی معصومیت تھی، لیکن وہ اس وقت بالکل خاموش تھی۔ اس نے نرس کو جانے کے لیے کہا اور خود جا کر زویا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے زویا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زویا ہنوز خاموش تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے بات کرے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد ڈاکٹر ریحان وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں آ گیا اور مسلسل زویا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے زویا کو دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف مسلسل اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ اس نے زویا کی فائل اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بارے میں مسلسل پڑھ رہا تھا۔
لیکن کوئی بھی سرا خات نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ آج ڈاکٹر ریحان کی رات کی ڈیوٹی تھی اور وہ سب کے سونے کے بعد زویا کے کمرے میں گیا۔ زویا سو رہی تھی۔ ڈاکٹر ریحان نے کتنی دیر تک ان کی طرف دیکھا، لیکن پھر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے زویا کے اوپر سے کمبل ہٹایا اور اس کے نازک سراپے کو دیکھ کر ڈاکٹر ریحان کا دماغ بدل گیا۔ اس کی نیت زویا پر خراب ہونے لگی۔ پہلے تو اس نے اپنے دل کو سمجھایا، لیکن پھر بھی نظریں مسلسل ان کے سراپے پر رینگتی رہی۔ تو ڈاکٹر ریحان نے سوچا کہ اگر میں اس کے ساتھ کچھ غلط بھی کر دوں تو کون سا کسی کو پتہ چلے گا؟ یہ تو ویسے بھی پاگل ہے، تو کیوں نہ اپنی خواہش پوری کر لی جائے؟ اس کی بات پر کون یقین کرے گا؟ اور مجھے بھی سکون مل جائے گا، جو مجھے اس کو دیکھنے کے بعد مل نہیں رہا۔ اتنا سوچتے ہوئے ڈاکٹر ریحان نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کمرے میں کوئی آ گیا۔ ڈاکٹر ریحان نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو گھبرا گیا اور پیچھے ہوتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں جو بھی ہوں، پہلے تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے؟ اس وقت تمہارے راؤنڈ کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، تو پھر تم اس وقت اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ فیروز خان زادہ نے آگے بڑھتے ہوئے زویا کے اوپر کمبل ٹیک سے دیا اور کہا، کیونکہ اس کے نازک سرافہ کسی اور کی نظروں میں برداشت نہیں، یہ صرف اسی کا حق ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے کہا، میں تو بس سب پیشنٹس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک سے سو رہے ہیں یا نہیں، کہیں کوئی جاگ نہ رہا ہو اور باقی ڈاکٹرز اور پیشنٹس کو بھی تنگ نہ کر رہے ہو۔ لیکن فیروز خان زادہ نے جو کچھ دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اس نے ڈاکٹر ریحان کو گھور کر کہا، اگر تم ابھی اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو تمہاری زندگی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکوں گا۔ ڈاکٹر ریحان نے غصے میں آ کر کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں سے بھیجنے والے؟ آخرکار تمہیں یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ فیروز خان زادہ نے کہا، وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہنے دوں گا، لیکن اب تم اپنے یہاں ہونے پر پچھتاؤ گے، کیونکہ صبح ہوتے ہی تم ڈاکٹر کے سند سے بالکل محروم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر فیروز خان زادہ نے اپنا موبائل نکالا اور اسپتال کے ڈائریکٹر کو کال کرنے لگا۔ اس نے ڈاکٹر ریحان کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دے گا۔ یہ سن کر ڈائریکٹر نے کہا، تم وہیں رکو، میں ابھی وہاں آ رہا ہوں، تم پلیز میرے آنے سے پہلے جائیے گا نہیں۔ اتنا کہہ کر ڈائریکٹر فوراً اسپتال پہنچا اور اس نے ڈاکٹر ریحان کو فوراً نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد فیروز خان زادہ نے معافی مانگتے ہوئے کہا، آئندہ آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا اور ہم آپ کے پیشنٹ کا اور بھی بہتر طریقے سے خیال رکھیں گے۔ فیروز خان زادہ نے جواب دیا، نہیں، میں اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں اور وہیں پر اس کا علاج کرواؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے زویا کو اٹھایا اور بغیر ڈائریکٹر کی کوئی بات سنے زویا کو اپنے گھر لے آیا۔ اسے لٹاتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، کتنی کمزور ہو گئی ہو، کاش مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوگا تو میں تمہیں کبھی بھی یہاں سے نہ بھیجتا، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھتا۔ اس نے زویا کے ماتھے پر لب رکھے اور خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا، جیسے وہ خود کو سکون پہنچانا چاہ رہا۔ رات کو اچانک زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی مضبوط حصار میں پایا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں سے فیروز خان زادہ کی آنکھ کھلی اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور زویا کو سنبھالنے لگا، لیکن زویا نے اس کے ایک بھی لفظ نہ سنے اور مسلسل ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن فیروز نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ زویا مسلسل چلا رہی تھی، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ بس یہی دو جملے اس کی زبان پر تھے اور وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ فیروز مسلسل اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب زویا قابو میں نہیں آ رہی تھی تو فیروز نے چلاتے ہوئے اسے چپ کروایا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ تھپڑ پڑتے ہی زویا منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ ہو گئی اور ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے فیروز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فیروز نے قرب سے آنکھیں بند کی اور زویا کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ زویا پیچھے ہوتے ہوئے اور بھی سمٹ گئی اور لرزتی آواز میں بولی، نہیں، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر فیروز کی آنکھوں سے آنسو ٹھوٹ کر گرے، جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ پھر اس نے زویا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن فیروز کے آنسو اس کے بالوں میں گر رہے تھے۔ فیروز کے آنسو زویا کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے اور اس کے ہاتھ مسلسل زویا کی پشت پر سکون کا لمس دے رہے تھے۔
زویا کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھم رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ زویا، جو کچھ بھی ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ فیروز اسے آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے سکون میں لا رہا تھا، اور وہ پرسکون ہو بھی رہی تھی۔ کافی دیر تک فیروز اسے اپنے ساتھ لگائے رہا اور نرمی سے باتیں کرتا رہا۔ وہ اسے تسلی دیتا رہا اور اس کے خوف کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر بعد زویا کی سانسیں ہموار ہو گئی اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ فیروز نے جب اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنی تو اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے دیکھا اور یقین کیا کہ وہ سو چکی ہے۔ پھر اس نے اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ لیکن فیروز کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ مسلسل زویا کی حالت اور اس کے خوف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن ایک بات وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا، زویا کو کیسے سنبھالنا ہے اور اسے سکون کیسے دینا ہے۔ فیروز خان زادہ زویا کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر وقت اس کے آس پاس رہتا اور اس کی دیکھ بھال اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ وہ اسے خود کھانا کھلاتا، اس کے بال سنوارتا اور اس کا ہر کام خود انجام دیتا۔ زویا اب بھی خاموش تھی، جیسے کسی گہرے صدمے میں مبتلا ہو۔ فیروز اسے بلانے یا اس سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ اس کی خاموشی فیروز کے دل کو توڑ رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتا کہ کس طرح زویا کو اس حالت سے باہر نکالے۔ فیروز نے اپنی ساری توجہ زویا پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ اسے بچوں کی طرح سنبھالتا، نرمی سے بات کرتا اور ہر لمحہ اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا۔ لیکن زویا کا رد عمل بھی بچوں جیسا ہی تھا، کبھی بالکل خاموش اور ساکت اور کبھی اچانک چیختے چلاتے ہوئے۔ لیکن زویا کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب دن رات اسی تگ و دو میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح زویا کو اس کے خوف اور صدمے سے نکال سکے۔ یوں ہی روز کی طرح فیروز زویا سے باتیں کر رہا تھا، اسے بہلا رہا تھا اور نرمی سے باتوں کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، زویا، یہ تمہارا اتنا پیارا نام کس نے رکھا؟ زویا نے فیروز کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ رک رک کر بولنے لگی، میرا نام میری مما نے رکھا ہے۔ فیروز نے اس سے پہلی بار بولتے ہوئے سنا تو فوراً سیدھا ہو کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، اچھا، یہ تو بہت پیارا نام ہے۔ یہ بتاؤ تمہارے بابا کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ زویا اس کی بات سن کر تھوڑا سوچنے لگی۔ اس نے اپنی کونپٹی پر انگلی رکھ کر کھوئے ہوئے انداز میں کہا، میرے بابا، مجھے نہیں پتا کہ میرے بابا کہاں رہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ فیروز کی باتوں نے زویا کو مزید یاد دلایا۔ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگی، میرے بابا تو اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے۔ فیروز خاموشی سے سن رہا تھا اور زویا اپنے خیالات میں کھو گئی۔ جب میری دوسری ماما نے، جو میرے بابا کی دوسری وائف ہے، مجھے مارتے ہوئے کمرے میں بند کیا تھا نا، میرے بابا نے کچھ نہیں کہا، وہ بس چپ کر کے بیٹھے رہے۔ زویا کی آواز لرز رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میری مما نے مجھے بند کر دیا، میں نے دروازہ بجایا لیکن نہ میری مما نے کھولا نہ بابا نے۔ میں کتنی دیر دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ فیروز کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن وہ زویا کو بولنے دے رہا تھا۔ جب میری شادی ہونے لگی تو میں نے اتنی اونچی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، نیچے کچھ اینٹیں پڑی تھی جو میرے لگی، اور پھر نہیں مجھے پتا کہ کیا ہوا۔ زویا کھوئے ہوئے انداز میں اپنی باتیں بتائی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی یادیں سمیٹ رہی تھی، لیکن ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی باتوں کے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور فیروز کو وہ آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ فیروز کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ زویا کی یہ تکلیف اور یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ خود کو بے بس اور مجرم محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے دل میں طے کر لیا کہ وہ زویا کے ماضی کے ان زخموں کو بھرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ فیروز نے نرمی سے اس کے بالوں کو سائڈ پہ کر کے اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، اچھا، یہ بتاؤ کہ تمہیں تمہاری مما نے بند کیوں کیا؟ زویا نے فیروز کی طرف غور سے دیکھا اور آہستہ بولی، مجھے ایک آدمی نے پکڑ لیا تھا، اور اس نے یہ سب یاد کرتے ہوئے زویا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ آگے کچھ بول نہ سکی۔ اچانک وہ زور زور سے چلانے لگی، نہیں، چھوڑو مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے بچا لو۔ وہ فیروز کو زور سے پکڑتے ہوئے اسے مدد کے لیے کہہ رہی تھی، جیسے وہ اس وقت دوبارہ اس خوفناک لمحے میں قید ہو گئی ہو۔ فیروز کے لیے یہ منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ فوراً زویا کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا،
چپ ہو جاؤ زویا، میری جان، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زویا بس چپ ہو جاؤ۔ لیکن زویا مسلسل چیخ رہی تھی اور لرز رہی تھی۔ فیروز نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا، اسے سکون دینے کی کوشش کی اور دوا دے کر اسے سلا دیا۔ اس نے زویا کو اپنے بازو میں اٹھایا اور کمرے تک لے کر گیا، بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر کمبل ٹھیک کیا اور ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھ کر گہری سانس لی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے فیروز باہر لون میں آ گیا اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے لیے زویا کی یہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ اس کے دل میں زویا کی تکلیف دیکھ کر تیس اٹھ رہی تھی۔ فیروز کا دل کر رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی جادو اس کے پاس ہو جس سے وہ زویا کو ایک لمحے میں ٹھیک کر دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ بے بسی کے احساس نے اس کے دل کو جکڑ لیا اور وہ مسلسل زویا کے بارے میں سوچتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسے خیال آیا اور وہ جلدی سے اوپر جا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کے بعد اس نے نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدے میں جا کر رو رو کر گڑگڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کی دعاؤں میں عاجزی اور پچھتاوا واضح تھا۔ اس نے دل کی گہرائی سے زویا کے لیے دعا کی، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے اور زویا کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے، اس کے دل کے زخم بھر دے اور اسے سکون عطا فرما۔ فیروز کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ پوری تڑپ کے ساتھ اللہ سے اپنی اور زویا کی حالت کے لیے مدد مانگ رہا تھا۔ نماز کے بعد بھی فیروز کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ اس کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور پھر زویا کے چہرے کا تصور کرتے ہوئے بولا، یا اللہ اگر یہ سب میری غلطیوں کا نتیجہ ہے تو اس کی سزا مجھے دے، لیکن زویا کو ان تکلیفوں سے نکال دے۔ میں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دے اور اسے سکون عطا فرما۔ فیروز کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہا اور اللہ سے مدد کی التجا کرتا رہا۔ کافی دیر بعد وہ جائے نماز سے اٹھا اور زویا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ جائے نماز سے اٹھتے ہوئے اس کی نظر زویا پر پڑی جو بیڈ پر گہری نیند میں تھی، اس کا معصوم چہرہ جو خوف اور تکلیف کی عکاسی کر رہا تھا۔ فیروز کے دل کو مزید بوجھل کٹ گیا۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ زویا نیند میں بھی بے سکون لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ ہلکی سی کراہتی اور فیروز کے دل پر ہر بار ایک اور بوجھ بڑھ جاتا۔ وہ کافی دیر تک وہی بیٹھا رہا اور پھر وہ زویا کے قریب ہی لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس کی یہ کوشش کامیاب ہوئی اور نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ زویا دوبارہ چیخنے اور چلانے لگی۔ فیروز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً زویا کو سنبھالنے لگا۔ زویا نیند میں بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں فیروز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی، جس نے فیروز کو بے حد پریشان کر دیا۔ جب زویا تھوڑی پرسکون ہوئی تو فیروز نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ زویا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، وہ آنٹی، وہ مجھے مار رہی تھی۔ پھر وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دکھانے لگی، یہاں مجھے کرنٹ لگاتی تھی۔ وہ مجھے روز کرنٹ لگاتے تھے۔ 2 آنٹیاں مجھے پکڑ کر رکھتی تھی، پھر مجھے باندھ دیتی تھی اور ایک آنٹی مجھے کرنٹ لگاتی تھی۔ وہ بے ربط جملوں میں یہ سب بتاتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ اس کی باتیں فیروز کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہی تھی۔ یہ سب سن کر فیروز کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زور سے چلایا، اوہ، اور غصے میں بھر گیا۔ فیروز کی یہ حالت دیکھ کر زویا ایک دم سمٹ گئی۔ خوف زدہ ہو کر اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو بھی کسی نے کرنٹ لگایا ہے؟ لیکن فیروز اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ وہ غصے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگا۔ یہ دیکھ کر زویا ڈر گئی اور خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ اس نے کمبل کے اندر سے تھوڑی سی آنکھیں نکال کر فیروز کو دیکھنا شروع کیا، جو اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد جب فیروز کو ہوش آیا تو اس نے زویا کی طرف دیکھا، جو خود کو کمبل میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ فوراً زویا کی طرف بڑھا، لیکن زویا خوف کے مارے خود میں سمٹ گئی۔ فیروز خان زیادہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اس سے ڈر گئی ہے، اس لیے وہ باہر چلا گیا تاکہ زویا کو کمفرٹیبل محسوس ہو سکے۔ فیروز کی دن رات کی محنت اور خیال رکھنے کی وجہ سے زویا کی حالت میں کافی حد تک سدھار آ چکا تھا اور وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ چیختی چلاتی نہیں تھی، لیکن ہاں، ابھی بھی وہ فیروز کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے
اور اس کا زویا سے کیا تعلق ہے؟ ایک دن یوں ہی بیٹے بیٹے زویا فیروز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ فیروز نے جب خود پر زویا کی نظر محسوس کی تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ زویا نے جواب دیا، میں آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ فیروز نے اپنا کام چھوڑا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں جاننا ہے کہ میں کون ہوں؟ زویا نے زور و شور سے اپنا سر ہلایا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ میرے شوہر ہیں؟ ہاں، فیروز نے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ زویا نے چونک کر کہا، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ کو کیوں نہیں جانتی؟ فیروز نے کہا، یہ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ میں تمہاری یادداشت چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے تم مجھے پہچان نہیں پا رہی ہو، لیکن آہستہ آہستہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور تمہاری یادداشت واپس آ جائے گی تو تم مجھے پہچان لو گی، اور اس دن پتہ نہیں تم میرے ساتھ رہو گی بھی کہ نہیں۔ یہ بات اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ فیروز کو کھوئے ہوئے دیکھ کر زویا نے کہا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ فیروز نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا، تم یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کیا آئس کریم کھاؤ گی؟ زویا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ فیروز نے آئس کریم کا آرڈر دیا اور کچھ ہی دیر میں آئس کریم اس کے گھر پہنچ گئی۔ فیروز نے آئس کریم باؤل میں نکالی اور ایک چمچ رکھ کر زویا کو دی۔ زویا بچوں کی طرح جلدی جلدی آئس کریم کھانے لگی اور اسے ایسے کھاتے ہوئے دیکھ کر فیروز نے کہا، ایسے نہیں کھاتے، آہستہ آہستہ آرام سے کھاؤ۔ زویا نے اس کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا اور پھر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ پھر فیروز نے اسے دوائی دی اور سلا دیا۔ اب آہستہ آہستہ زویا بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن جب اس کی یادداشت واپس آئی تو اس نے فیروز کو پہچانتے ہوئے ڈر کر سہم کر پیچھے ہونا شروع کر دیا۔ فیروز نے اسے ڈر کر پیچھے ہوتے دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ زویا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فیروز اس کے ساتھ اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہا ہے۔ وہ بس ڈرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دیوار کے اندر ہی گھس جائے۔ فیروز آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے، تم اس طرح ڈر کیوں رہی ہو؟ زویا نے کہا، اب میں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے پکڑ کر کیوں لائے ہیں؟ مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے کہ اس دن کے بعد میں آپ کے سامنے بھی آئی ہوں۔ اس کی باتوں سے فیروز کو پتہ چل گیا کہ زویا کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ فیروز نے گہری سانس بھری اور اسے لے کر بیڈ پر آیا۔ زویا اور بھی ڈر گئی، لیکن فیروز نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو کچھ بھی زویا کے ساتھ ہوا وہ سارا کچھ فیروز نے اسے بتا دیا اور زویا کو بھی سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ رونے لگی اور کہا، میرے بابا نے بھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور میری ماں کو انہوں نے روکا نہیں کہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالے۔ میں تو رسوا ہو کر رہ گئی، سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر اتنے گندے گندے الزام لگائے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ فیروز نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، ابھی اتنا سٹریس نہ لو، تمہارے لیے سٹریس لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا، پھر اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، کل ہم تمہارے بابا کے پاس جائیں گے اور میں انہیں ساری حقیقت بتاؤں گا، جسے سن کر وہ تمہیں اپنا لیں گے۔ زویا نے فیروز کی طرف دیکھ کر کہا، کیا سچ میں آپ ایسا کریں گے؟ فیروز نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، لیکن میں یہ سب ایک شرط پہ کروں گا۔ فیروز کی بات سن کر زویا سوالیہ نظروں سے فیروز کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کون سی شرط۔ تو فیروز نے اس سے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا تو تم واپس میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے آؤ گی، میری بیوی بن کر۔ زویا نے اس کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو کر کہا، اگر بابا نہ مانے؟ فیروز نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم مان جاؤ، باقی سب کو منانا میرا کام ہے۔ بولو، آؤ گی، میرے ساتھ رہو گی، میرے ساتھ ساری زندگی کے لیے میری ہم سفر بن کر؟ زویا نے کچھ دیر سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کی ہاں سن کر فیروز نے اسے اپنے اندر بھینچ لیا۔ اگلے دن زویا فیروز کے پاس گئی اور کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ میرے بابا کے پاس جائیں گے، تو کب جائیں گے؟ فیروز نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جب بھی تم کہو، ہم چلے جائیں گے۔ زویا نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ابھی چلتے ہیں۔ فیروز کھڑا ہو گیا اور کہا، چلو، پھر دیر کیسی اس بات کی؟ اور زویا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اور ان کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔
جسے دیکھ کر زویا ڈرتے ہوئے فیروز کا بازو زور سے پکڑتے ہوئے فیروز کے پیچھے ہو گئی۔ فیروز نے اس کو آنکھوں سے حوصلہ دیا اور نسیم بیگم سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے فرحات صاحب سے ملنا ہے۔ نسیم بیگم نے تنقیدی نظروں سے زویا کو دیکھا اور کہا، وہ گر نہیں ہے۔ اتنی دیر میں فرحات صاحب بھی کانچتے ہوئے باہر آئے اور پوچھنے لگے، کون ہے؟ نسیم بیگم نے سائڈ پر ہوتے ہوئے کہا، آپ کی لاڈلی آئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ، شاید اب اس کا دل بھر گیا ہے اور اسے چھوڑنے آیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ اسپتال سے بھی کیوں اور کیسے غائب ہو گئی۔ پاگل ہونے کا ڈرامہ تھا سارا اس کی۔ اس کی بات سنتے ہوئے فیروز کے ماتھے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے اور کہا، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے، یہ نہ ہو کہ میں کاٹ کر رکھ دوں۔ میں آپ سے بات کرنے نہیں آیا بلکہ فرحات صاحب سے بات کرنے آیا ہوں۔ اور اندر کی طرف بڑھتے ہوئے فیروز نے فرحات کو سلام کیا اور پھر سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ اچھے سے سن کر فرحات صاحب وہیں پر بیٹھ گئے، پچھتانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور اس سے معافی مانگی۔ زویا نے کہا، پلیز بابا، آپ معافی مانگ کر شرمندہ مت کریں، یہ سب نسیم بیگم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر باپ بیٹی کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو تم جا سکتی ہو۔ فرحات صاحب بول پڑے، خبردار، اگر میری بیٹی کو کچھ کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ مجھے تو اپنی بیٹی پر پہلے ہی بھروسہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں تمہاری باتوں میں نے اسے اتنی تکلیف دی۔ وہ اتنی تکلیف میں رہی، مجھے تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی زویا اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور کہا، پلیز آپ ایسا مت کہے، بس آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر یوں ہی باتوں باتوں میں کتنی دیر گزر گئی۔ جب شام کا وقت ہوا تو فیروز خانزادہ اٹھا اور کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ اور زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرحات صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اجازت دے دی اور فیروز اسے لے کر گھر آ گیا۔ ہاں بولو، اب خوش ہو؟ تو زویا نے دونوں بائیں پھیلاتے ہوئے کہا، ہاں میں اتنا سارا خوش ہوں، تھینک یو سو مچ۔ اور فیروز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ کچھ ہی دیر میں فیروز خانزادہ مکمل طور پر اس پہ سائے فخر اور اپنے پیار کی بارش میں اسے پور پور بھگو گیا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔